पंजाब आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब। अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करके कहा, मुझ पर ज़ूम आने जुमले कसने और गालियां निकालने वाले कौम के बच्चों को क्या दर्ज देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा AK-47 लेकर दूसरे सूबे पर हमला आवर हुए, वैन के शीशे तोड़े। इनसे तय हुआ था 6 बजे जलसा खत्म करेंगे। 6 के बाद 2 पुलिस एहलकार गए और जलसा खत्म करवा कर वापस आ गए। 5 बजे के बाद दहशतगर्दों को घूमने नहीं दे सकते। इनके अपने सूबे में दहशतगर्दी के साथ भूख और बीमारियों का राज है। एक सफीर ने पूछा, सियासी इंतशार पर आप क्या सोचते हैं? नवाज शरीफ ने जवाब दिया, बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं। बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर लोगों को मिर्चें लग गईं। पहली बार रिलीफ पर तकलीफ का सुना है। मरियम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर नामुकम्मल होती है। मरियम बताएं, पंजाब में जलसा करना दहशतगर्दी है। फस्तायत के रिकॉर्ड नून लीग तोड़ रही है और दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है। मॉडल टाउन के मुजरिमों को कोई हक नहीं कि दूसरों को दहशतगर्द कहें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं, उन्हें जाली मुकदमात की कोई परवाह नहीं। जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से कच्चे के डाकू नहीं संभल रहे, लगता है डाकुओं की कार्रवाई में ये शराकतदार हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। मुआहदे पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात ने अहम किरदार अदा किया। चीनी लीडरशिप ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मिलकर मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया और इनके हल के लिए मेहनत की। पायदार तरक्की के अहदाफ के मौजू पर मुबाहिसे से खिताब में कहा, मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी के बायस तरक्की पजीर मुल्कों को बहुत से मसाइल का सामना है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ऐसी सूरत हाल में कर्ज लेना पड़ता है जो मौत का फंदा है। मसला फलस्तीन का 2 रियासती हल के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल की बढ़ती जारहियत लबनान पर हमले अमन पसंद दुनिया के लिए तबाह कुन साबित होंगे। बैरूत में हालिया हमला जंग को वुसअत देने की चाल के सिवा कुछ नहीं। वजीर आजम की न्यूयॉर्क में साइड लाइन मुलाकातें भी जारी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। डॉक्टर यूनुस ने वजीर आजम और वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गले मिले। बांग्लादेश की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के 50 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेश की भी मुलाकात हुई। एंटोनियो गुतरेश ने आलमी अमन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वजीर आजम की कुवैत के वली-ए-अहद और तुर्क सदर तैयब एर्दोआन से भी मुलाकातें। 2 तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर ताउन बढ़ाने का आदा। वजीर आजम 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी आईनी अदालत के हामी। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो, ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाएं। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। मुद्दत में तौसी मुफाद नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए है। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई है। 2 सूबे मुसल्लह गिरोह के कब्जे में हैं। एक सूबे से कौम परस्त, दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। कौम परस्त अलहदगी की बात करे तो दाखिली मसला करार दे दिया जाता है। मजहबी बुनियाद पर कोई मसला हो तो इसे आलमी इशू बना दिया जाता है। ये दोहरा मयार क्यों? इसका फैसला पोते के सामने आता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को माफी मांगनी चाहिए। ANP के सदर एमल वली खान का कराची बार से खिताब। अदालती निज़ाम में खराबियां दूर करने के लिए वकला को मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जजेस बोलते हैं, उनके फैसले नहीं बोलते। फारूक एशनाइक ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी अदालतें बना लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा।
چاہتے ہیں سپریم کورٹ عوام کے کیس حل کرے، جج بھی میرٹ کی بنیاد پر لگنے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پارلیمان کی کمیٹی عوامی سماعت میں ججز کی منظوری دے۔ آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پر چابک نہ ماریں کہ فیصلے پر عمل کریں۔ معزز جج بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے۔ یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا؟ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا سنی اتحاد کونسل کی درخواست تھی لیکن فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دے دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل جانے والے اراکین نے کسی ایک فورم پر نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ لکھا، وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے، درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے، فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دے دی۔ دونوں نے قانونی ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق کیا۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن آج بھی معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کل پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کرے گا۔ کراچی کے صارفین کو کے الیکٹرک کی وجہ سے مہنگی بجلی مل رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراف، کہا کہ الیکٹرک کے مقابلے میں کوئی دوسری کمپنی کیوں نہ آئے۔ پاور سیکٹر کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے۔ بجلی چوری کرنے والے کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے حکمت عملی کا فقدان ہے۔ آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ حکومت نے نان فائلرز کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے گاڑی اور گھر نہیں خرید سکیں گے۔ ترجمان ایف بی آر بختیار محمد کہتے ہیں نان فائلرز کو اضافی ٹیکس دے کر گاڑی اور گھر خریدنے کی سہولت ختم کی جا رہی ہے۔ نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ماہانہ 50,000 روپے کما کر گوشوارے جمع نہ کرانے والے نان فائلر ہیں، نان فائلر کی سم بھی بلاک کر دی جائے گی۔ یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ دہشت گرد انہیں ورغلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے میں ایسے عناصر کے ساتھ رہی جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکایا۔ تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کی والدین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، گھر والوں کو بتائے بغیر پہاڑوں پر چلی گئی۔ بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، جو غلطی میں نے کی آپ نہ کریں۔ عدیلہ بلوچ کے والدین کا بلوچستان حکومت سے اظہار تشکر۔ والد نے کہا والدین بچوں پر نظر رکھیں، سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ معلم جبہ دھماکے کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے، خیبر پختونخوا نے قافلے میں شامل 12 سفیروں کو خط لکھ دیا۔ دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا سفیروں کو جلد گورنر ہاؤس بلا کر صوبے کا پرامن چہرہ دکھائیں گے، مہمانوں کو پرامن اور صحت افزا ماحول دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت نے سفارتکاروں کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، اپنی نااہلی صوبائی حکومت پر ڈال دی۔ معلم جبہ دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں، کمیٹی قائم کر دی ہے۔ کیا لبنان کی طرح پاکستان میں موبائل فون پھٹ سکتے ہیں؟ سینٹ کمیٹی میں سوالات اٹھ گئے۔ کامل علی آغا بولے موبائل نہیں بم ہیں جو ہم سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ یہ دھماکے سے نہیں پھٹیں گے؟ شبلی فراز نے پوچھا کیا پاکستان میں موبائل ٹیسٹ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام تو شربت یا اچار ٹیسٹ کرنا رہ گیا ہے۔ کمیٹی نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو آئندہ اجلاس میں موبائل ٹیسٹ سے متعلق آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی۔
کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر کو اضافی اختیارات دینے کا فیصلہ. میئر کراچی مرتضی وہاب سے چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی ملاقات. صوبائی چیف سیکرٹری نے کہا ہسپتالوں کے اطراف تجاوزات فوری ختم کی جائیں. KMC بسوں کا نظام بہتر اور پینشن کا مسئلہ حل کریں گے. میئر کراچی نے کہا کراچی سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائیاں ہوں گی. وزیر اعلیٰ نے بارش سے متاثرہ سڑکوں کے لیے 1.5 ارب کی منظوری دی. سڑکوں کی مرمت کے ساتھ نکاسی آب کا نظام بھی بہتر بنائیں گے. پنجاب میں اسکول بکتے اور نقل ہوتی ہے. پنجاب کے وزیر نے خود تسلیم کیا ہے. سندھ کے وزیر تعلیم سردار علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا سندھ میں 50% اسکول سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں. 20,000 اسکول اس قابل نہیں کہ وہاں بچوں کو تعلیم دی جا سکے. پنجاب میں بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو MD کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا. کراچی میں MD کیٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے پر طلبہ برہم. امتحان دوبارہ کرانے کا مطالبہ. گورنر پنجاب نے 4 ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے اور جامعات کی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی. ایکٹنگ وائس چانسلرز کی کارکردگی کو کیوں نہیں جانچا. جامعات کا پرفارمنس آڈٹ کیوں نہیں کیا. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سوالات اٹھائے. کہا ہم نے تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مد نظر رکھ کر منتخب کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے VCs کے انٹرویوز خود کیے اور میرٹ پر منتخب کیا. گورنر پنجاب کے دستخط کا 14 دن انتظار کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے مطابق ہی اقدام کیے. سرچ کمیٹی کے ٹاپ ناموں پر اعتراض تعلیمی نظام کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہے. ہمارے طاقتور لوگ سیٹوں پر بیٹھ کر اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں. ثاقب نثار نے ذاتی مفاد کے لیے کالج کو فیسوں کے حوالے سے نشانہ بنایا. امریکہ سے آئے ڈاکٹر سے بدتمیزی کی. وہ ڈاکٹر لاہور سے سرمایہ کاری سمیٹ کر واپس چلا گیا. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا نجی میڈیکل کالج کی تقریب سے خطاب. کہا تعلیمی اداروں میں طلبہ کے کردار کی تعمیر کی ضرورت ہے. اختلاف رائے کا اظہار دبنگ انداز میں کریں مگر عزت و احترام سے کریں. نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش. مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزے برپا کر سکتے ہیں. غربت کے خاتمے کے لیے چین کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے. نواز شریف بولے مریم نواز بہت سے فلاحی منصوبے لا رہی ہیں. انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. پاکستان محفوظ پائیدار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. خواتین کے لیے خصوصی پنک بسیں متعارف کرائی ہیں. صدر آصف علی زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم 2024 سے ویڈیو خطاب. کہا پاکستان پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا. موسمی حالات نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا. پاکستان علاقائی و عالمی معاشی ترقی میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش ہے. دہشت گردی کی سرگرمیاں مہلک خطرہ ہیں. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس. کہا صدر بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی. اردو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگریٹ میکلوڈ کی AMI نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں خوشحال مستحکم اور پرامن پاکستان امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے. پاکستانی عوام کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم بہتر پاک بھارت تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں جس کے لیے مستحکم اقتصادی صورتحال کا ہونا ضروری ہے. IMF کی اصلاحات پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. پاکستان کے اسد اقبال ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں ناکام. چاندی کا تمغہ جیت لیا. بھارت کے چاولہ نے منگولیا میں ہونے والی چیمپئن شپ جیت لی. اسد ابتدائی 2 سیٹ جیتے. چاولہ نے کم بیک کر کے لگاتار 6 سیٹ اپنے نام کیے. انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان بقرہ. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں نعمان علی اور عامر جمال کی شمولیت. بابر اعظم، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل. رضوان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سرفراز احمد، شاہین آفریدی.
اور دیگر کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ۔ پاکستان انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ ملتان میں 7 سے 11 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نیو یارک ٹائم اسکوائر پر ٹھیلے سے برگر لینے پہنچ گئے۔ دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شمار ہونے والے بل گیٹس کو یوں ٹھیلے کے پاس دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اور چیمپئنز کپ کے پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز کی اسٹیلینز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ لائنز نے 3 وکٹوں پر 50 سے زائد رنز بنا لیے ہیں۔ آج کا میچ جیتنے والی ٹیم کا دوسرے ایلیمنیٹر میں مارک فورس سے مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔